अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं रीना शिगरी। नैब तरमीम केस में बानी पीटीआई की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया गया। बानी पीटीआई ने अपने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये इंसाफ के मफाद में होगा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा मुझसे मुताल्लिक़ केसेस की समाअत ना करें। दुबई लीक्स के तनाजुर में बानी पीटीआई ने अपने जवाब में लिखा कि मौजूदा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ये जाहिर करना चाहिए कि उनके पास दुबई में जायदाद खरीदने के लिए रकम कहां से आई और किस जरिए से बैरून मुल्क भेजी गई। नवाज शरीफ, जरदारी खानदान, राव अनवर और कई साबिक जर्नलों की जायदादें भी बेनकाब हो चुकी हैं। नैब या एफआईए को इन केसेस की फौरी इंक्वायरी करनी चाहिए थी, लेकिन नैब ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि उसे मेरे खिलाफ खुसूसी तौर पर काम करने की हिदायत की गई है। एहतसाब अदालत की बात करें। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वराइश ने अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत की और उस दौरान साबिक वजीर दिफा परवेज खटक साहब का बयान रिकॉर्ड किया गया। परवेज खटक साहब ने अदालत में बयान दिया कि साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर साहब ने मुझ समेत काबीना को बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई है, रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। परवेज खटक ने बयान दिया कि यह मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, मीटिंग में एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज किया। रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। एडिशनल एजेंडे की मंजूरी काबीना से ली गई। एजेंडे के साथ एक तहरीर भी थी। तहरीर थी कि रकम प्रॉपर्टी टाइकून के मालिक ने बरतानिया मुंतकिल की थी। केस के दीगर अहम गवाह साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और जुबैदा जलाल अदालत में पेश ना हो सके। बाद रेफरेंस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत परवेज खटक के वादा माफ बनने पर काफी बरहम नजर आती है। अली मोहम्मद खान साहब का कहना था कि इमरान खान ने परवेज खटक को वजीर आला बनाया, वजीर दिफा बनाया, लेकिन खटक साहब ने मायूस किया। जबकि वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले उन्होंने ये कहा था कि परवेज खटक ने पार्टी छोड़ी है, एहसान फरामोशी की है, पश्तूनों की नाक कटवाई है, लेकिन अगर झूठी गवाही दी तो फिर ये इस तरह घूमता नजर नहीं आएगा। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पश्तूनों की नाक काट दी है इसने, उस हद तक चलो ठीक है, लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा। इमरान खान साहब ने आपको वजीर आला बनाया, स्टेट का वजीर दिफा बनाया। अफसोस हुआ कि जब वक्त था वफा का, जब वक्त था गैरत दिखाने का, खटक साहब आपने मायूस किया। अब परवेज खटक साहब का बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना डैमेजिंग साबित होगा, ये भी जानने की आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। लेकिन बानी पीटीआई ने केस की समाअत के दौरान सहाफियों से जब गुफ्तगू की तो कहा कि पाकिस्तान को बचाना है तो साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 2021 में मुल्क का कर्जा 2.8 खरब था, जो महज 4 साल में 8 से 9 खरब तक पहुंच गया है। 2021 में जिस गरीब का बिजली का बिल 2000 रुपए आता था, आज 10,000 रुपए आता है। इमरान खान का मजीद कहना था कि इस मुल्क की सारी एलीट के पैसे बाहर पड़े हुए हैं। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में तारीखी धांधली हुई है। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की उम्मीद खत्म कर दी है। किसी को भी इस हुकूमत पर भरोसा नहीं रहा। सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराए, फिर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमें इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन के पास भेज रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हमें कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए। क्या चीफ जस्टिस को नहीं मालूम कि हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी या जेल में थी? हमें ज्वाइन करें प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आप मुशीर हैं बराए वजारत कानून और इंसाफ। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर एडवोकेट इंतजार हुसैन पंजोता साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फोकल पर्सन है आप बानी पीटीआई इमरान खान साहब के। इंतजार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर साहब आपकी इजाज़त से पंजोता साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे एतराज़ उठाया है। पंजोता साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये ज़्यादा लेट नहीं हो गए आप लोग, क्योंकि इस केस का जो है वो तो फैसला महफूज हो चुका है। देखिए जी, वो फैसला जो महफूज हो चुका है वो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त तक रिजीम चेंज के बाद से या जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं, तकरीबन 12 केसेस के अंदर ये इन्होंने डायरेक्टली खुद जो है समाअत की है, और 12 के 12 के अंदर जो है वो पीटीआई या इमरान खान या किसी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हालांकि कुछ ऐसे केसेस हैं जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है जिनमें बल्ले के निशान वाला केस है, एक ऐसा केस है जो हमेशा हॉन्ट करेगा चीफ जस्टिस साहब को। जब भी इनकी तारीख में नाम आएगा तो सबसे जो इनका बुरा फैसला है उसको अगर याद किया जाएगा तो यही याद किया जाएगा। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तानी तारीख के अंदर, अगर जुडिशल हिस्ट्री के अंदर जितने भी नज़रिया ज़रूरत के को दवाम देने के लिए फ़ैसले आए, ये उनमें से एक फ़ैसला है। और इस फैसले ने पाकिस्तान की तारीख के अंदर, मतलब आपने पहले इस तरह नहीं देखा कि
یا جمہوریت ہوتی ہے یا پھر امریت ہوتی ہے. ان فیصلوں نے امریت بھی نہیں ہے, سیمی مارشل لا ہے اور اس کو یہ دوام دے رہا ہے. فیصلوں میں آپ نے جس طرح سے کہا کہ 12 کیسز میں خان صاحب کو ریلیف نہیں, ریلیف از دا کرائٹیریا. نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کسی بھی انڈیپینڈنٹ کسی جرنلسٹ سے پوچھیں, کسی انڈیپینڈنٹ آپ لائر سے پوچھیں, جس کسی کو آپ یہ فیصلہ پڑھائیں گے کہ بلے کا نشان والا, وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ باعث تھا, اور باعث آپ کو نظر آتا ہے ہر طرف. تو یہ وہ سوچ سے نہیں نکل سکے. ہم نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا, ہم نے اس کو آبجیکشن نہیں کی. خان صاحب ہمیشہ یہ جو ہے انصاف چاہتے ہیں. ہم نے کسی جج کے خلاف, آپ کے سامنے ہے کہ جتنے فیصلے ہوئے ہیں 3 دن کے اندر جس طرح سے سزائیں دی گئی اڈیالہ جیل کے اندر, ان ججز کے اوپر بھی خان صاحب نے جو ہے آبجیکشن نہیں کی. ہمیں معلوم تھا کہ ایک جج آبجیکشن کرنا چاہیے تھا. اب آپ لوگ کو ہر چیز تاخیر سے یاد آ رہی ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے سوابدی تو چیف جسٹس صاحب کی ہے, ول ہی لسن ٹو اٹ اور ول ہی ناٹ؟ دیکھیے یہ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے ہمارے پاس جو باقی قانونی راستے ہیں وہ سارے ہم اپنائیں گے اور ہم لے کے جائیں گے. پھر ظاہر ہے اب ایک چیز اوپن ہو چکی ہے. قانونی راستہ اس پر کیا ریفرنس؟ بالکل ہوتے ہیں, سارے قانونی راستے ہمارے لیے کھلے ہیں. So reference is under consideration against Chief Justice of Pakistan. ابھی اس وقت تک یہ فیصلہ ہوا ہے. اگر ریفرنس کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ باعث ہم نے الزام لگا دیا ہے, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں آج جو کچھ ہوا ہے, خان صاحب نے جو لکھا ہے اپنے اس کے رپلائی کے اندر, تو یہ واضح ہے یہ باعث کے بیس کے اوپر کر رہے ہیں. تو باعث جو ہے وہ, اور خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف ریفرنس لے کر کے خلاف اپنا باعث شو کریں گے اس طرح سے پبلکلی, تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ بیرسٹر صاحب بھی پریشان ہیں. ویسے بیرسٹر صاحب اگر چیف جسٹس صاحب لائکا سیڈ کہ اگر سوابدی تو بہرحال ان کی ہے, لیکن اگر وہ ریکیوز کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو تو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک اس اسٹیج پہ جو ہے لینا ریکیوز کیا جا سکتا ہے. مطلب ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ بینچ ٹوٹ جائے, وہ شاید کہیں کہ میں اب کیونکہ میرے پہ اعتراضات اٹھا دیے ہیں, اور بائی سنس دیٹس فار اے جج ٹو ڈیسائیڈ ہمسیلف کہ ان کا وہ بیرومیٹر ہے, انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس کیس کا حصہ ہیں کس کیس کا نہیں. ان کے جو کنسرنز ہیں یہ معذرت کے ساتھ باقی ججز کا جس طرح اوپنلی ریمارکس تو آتے ہیں عدالت میں, آپ بھی دیکھتی ہیں کہ ججز جب ریمارکس دیتے ہیں تو ان کی انکلینیشن کس طرف نظر آ رہی ہے. یہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا ریمارکس, پھر ان ججز کی بھی بات کریں جو ان کے فیور میں آ رہے ہیں, ان کے فیور میں بھی ریمارکس ججز دیتے ہیں. تو اس میں یہ تو نہیں ہے, ہم نے تو نہیں کہا کہ یہ اس بینچ کا ایسا نہیں ہونے چاہیے یہ جج صاحبان. معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے بگ نمبر, اٹس 13 ججز ہیں. And Chief Justice صاحب کے remarks تھے کہ all judges are equal. Chief Justice is the one amongst the equal. But آپ کی جماعت بھی... He's the one who has given his authority away to form the benches and what not. جو آپ دیکھیں نا. But Barrister صاحب گزشتہ سال تک بھی آپ کی جماعت بھی سابق Chief Justice بندیال صاحب پہ اعتراض, اور بینچ کے honorable members اس وقت کے جو sitting judges تھے, اعجاز الاحسن صاحب ہو یا جسٹس منیب اختر صاحب ہو, اعجاز الاحسن صاحب کدھر ہیں؟ وہ کدھر ہیں دوسرے, مجھے ان کا نام اب یاد نہیں آ رہا, نقوی صاحب, مظاہر علی نقوی صاحب, وہ کدھر ہیں آج؟ انہوں نے ان دونوں نے کیا ریزائن نہیں دیا؟ ایک جج who was so close to becoming the chief justice, he resigned and there was ample material. The point is کہ میجر پولیٹیکل پارٹی آج ایک چیف جسٹس پہ اعتراض کر رہی ہے, ماضی میں آپ بھی کر چکے ہیں, مور اور لیس ساری پولیٹیکل پارٹی نے اعتراض. میجر پولیٹیکل پارٹی نے اس وقت بھی اپنے دورہ حکومت میں, سر نہیں, آپ لارجسٹ ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ آپ ایوان میں لارجسٹ ہیں, آپ کی 92 سیٹیں ہیں, آپ لارجسٹ ہیں, اسی لیے آپ کو حکومت بنانے کا بھی کہا تھا. 92 نہیں ہے سر, 180 ہیں سر. 92 جو ابھی پریزنٹلی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہے 92. میں تو یہی کہتا ہوں علینا, بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ ان کے اپنے دورہ حکومت میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عزت مآب چیف جسٹس اس ٹائم چیف جسٹس نہیں تھے, لیکن ان کے خلاف ریفرنس لے کے آئے تھے ان کے صدر, اور کس طرح اس کا کیا ہوا, اس کو پورا فزل آؤٹ کیا, اور وہ انہوں نے ایکسپلینیشنز کہاں جا کے ان کی وائف نے اور انہوں نے نہیں دی, انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کیا اس پورے پروسیس سے اپنے آپ کو گزارا. بہرحال پنجوزہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے ان کے اوپر باعث آ گئی ہے, میں نہیں سمجھتا. لیکن یہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پنجوزہ صاحب اگر پولیٹیکل پارٹیز اور میجر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان جو فائنل آربیٹریٹر ہے اس کی کریڈیبلٹی یا لیجیٹیمیسی پہ, یعنی کہ ہائیسٹ کورٹس پر سیریس کوسچنز اٹھانے لگے, سو یہ ایونچولی تو یہ مطلب کریڈیبلٹی ایروڈ کرتے ہوئے ہمیں مزید نظر آئے گا. ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟
اس دن ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے میں ان کی پارٹی کے بڑے سینئر ممبر ہیں, انہوں نے کہا کہ وی آر کنسیڈرنگ, اینڈ ایکچولی ہی از ون آف دی بگیسٹ, وہ انہوں نے کنٹیسٹ بھی کیا آپ کے شو میں بھی 1-2 دن پہلے تھے, سلمان اکرم راجہ صاحب, انہوں نے کہا آن اسکرین آپ چلا بھی سکتی ہیں, انہوں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو رول دس آؤٹ, کہ ہو سکتا ہے ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف بھی ریفرنس فائل کریں. اچھا آپ کی مطلب ججز کے خلاف تو یہ مریم نواز صاحبہ آپ کی لیڈر نے بھی جو ہے وہ سٹنگ ججز کی تصاویر جو ہے وہ دکھا کے مہم پوری اپنی چلائی تھی. ہمیں تو دیکھیں وہ تمام تر کیریکٹرز ان کا پروو ہوا نا, نقوی صاحب کا پروو ہوا, جاز الحسن صاحب کا پروو ہوا. سر یہ بھی کچھ عرصے بعد اس کو کیریکٹر کہہ رہے ہوں گے. نہیں دیکھیں ایک سیکنڈ, میں یہ کہتا ہوں کہ کیا عزت مآب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان کے کیسز میں ان کو ریلیف نہیں دیتے, ملتا ہے ان کو ریلیف ملتا ہے. مآب ہیں تو بندیال صاحب بھی وہ بھی نہیں, میں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ریٹائر ہو گئے نا, چلے میری بات, وہ ریٹائر ہو گئے, سوال ہے مجھے جواب دینا, آپ کو پتہ تھی کدھر تھی, سوال ہے جواب دینے دیں. سر جو ریٹائر ہوتا ہے وہ عزت مآب نہیں ہوتا. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, انفارچونیٹ اس طرح سے ہے کہ ہمارے جو ججز ہیں, جو آربیٹر فائنل ظاہر ہے جس طرح آپ نے فرمایا آئین کے مطابق وہی ہیں, ہم اب کتنا صبر کریں. آپ کو جن عامر فاروق صاحب کا یہ ذکر کر رہے ہیں, میں آپ کو ایک کیس دیتا ہوں, 5 دفعہ اس کو لگا کر اس کو نو سکوپ کر کے اس کو جو ہے وہ نہیں ہوتا اس طرح. نہیں, میرے کے کیسز ایز اے لائر نو سکوپ لسٹ میں آگے کینسل ہو جاتا ہے. اچھا صرف عمران خان کے کیسز میں اس طرح ہوتا ہے. 43 آپ نے آبجیکشنز کبھی سنے ہیں اپنے وکالتی کیریئر میں؟ آپ بتائیں کہ کسی آپ کے کیس کے اوپر 43 آبجیکشنز, 43 اتنے شاید نہیں لگے لیکن لگتے ہیں آبجیکشن, لگتے ہیں لیکن اتنے نہیں لگتے. اچھا جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے 25 مئی سے ہمارے اوپر پہلا آپریشن ہوا 2022 کے اندر, اس کے بعد سے لٹیگیشن میں ہمارا آج تک کوئی ایسا کیس نہیں ہے. کیا ہمیں کام کرنا نہیں آتا؟ کیا ہم سینئر ترین لیگل ٹیم ہے ہماری, خواجہ حارث, سلمان صفدر, سلمان راجہ, سارے ہم نے یہ عدالتوں میں جوتے گسائے ہیں. ہر کام ہمیں پتہ ہے, ہر کام کو کیا طریقہ ہے اس کا کرنے کا ہم کرتے ہیں. عام کلائنٹ کے کیس کے اندر ہماری کبھی آبجیکشنز آج تک نہیں لگی, لیکن ہمارے جب عمران خان کا کیس ہو, تحریک انصاف کا کیس ہو, اس کے اندر روڈے اٹکائے جاتے ہیں, وہ ہمیں آفس والے بتاتے ہیں, ہمیں اوپر سے انسٹرکشنز ہیں, ہمارے کیسز فکس نہیں کیے جاتے. ابھی جس کیس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے اوپر نیب کی توشہ خانہ کے اوپر دوسری انکوائری ہے. مقصد کیا ہے کہ خان صاحب اگر عدت کیس ایک کیس رہ گیا, اگر اس میں سے نکلتے ہیں تو پھر ان کو کسی اور میں انٹینگل کر دیا جائے اور ان کو اریسٹ کر لی جائے. صرف یہ. اب اگر حکومت ان کے منسٹر وہی آ گئی ہے, سر سنیے گا, بات یہ ہے کہ ان کے منسٹر اوپنلی کہتے پھرتے ہیں کہ 5 سال کے لیے ہم اندر رکھنا چاہتے ہیں. کس قانون کے تحت رکھنا چاہتے ہیں؟ بیرسٹر صاحب آپ نیم کریں, آپ کے وہ کیا نام ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں نئے کیسز بنائیں گے. احسن اقبال صاحب نے کہا ہے, 2 نے کہا ہے, میں نے 2 بتا دی, میں نے ان کی سٹیٹمنٹ میں نے 2. سر ویسے آپ نے نہیں دیکھی تو یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کہی نہیں. آپ نے نہیں دیکھی شاید, پھر آپ کیسز قانون کے مطابق بننے چاہیے. سنیں 5 سال حکومت جو ہے وہ, کبھی آپ نے سنا ہے کہ حکومت نے کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کے خلاف کرمنل کیسز جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں جب ہم گئے ہیں وہاں پہ پتہ چلا کہ بلینکٹ انہوں نے اس کو پرمیشن دی ہے. وہاں پہ اس وقت تک کوئی چیز سامنے نہیں تھی جب ہم عدالت میں گئے ہیں. جو پرمیشن پنجاب کی کیبنٹ, ان کی وہ جو مریم صاحبہ ہیں, انہوں نے جو پرمیشن دی ہے خان صاحب کے خلاف کیسز درج کرنے کی اور رجسٹر کرنے کے کرمنل, وہ بلینکٹ تھی تب, اس کو بعد میں فل ان کیا گیا, پیڈ اپ کیا گیا. ٹھیک ہے, عدالت کے اندر ان کے پاس جواب نہیں تھا کہ آپ نے کس کبھی یہ سنا ہے ہماری 2013 سے تحریک انصاف کی حکومت ہے, کے پی کے, کبھی پی ایم ایل این کے کسی بندے کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ہو, کبھی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو آپ نے اندر گھسایا ہوا تھا, اڈیالہ ہو, کوٹ لکھپت ہو, اور کہاں کہاں نہ ہو, نیب سمیت, جس نیب کا آج یہ جواب دیا ہے. ہمارے دور میں صرف ایک شہباز شریف پہ وہ پانی کے جو کمپنیوں والا ریفرنس ہے وہ رانا ثناء سن لیجئے, آپ کے اوپر آپ کی لیڈر جاوید لطیف, تمام کیسز تھے وہ آپ کے اپنے شاہد کارکان عباسی, آپ کے اپنے دور کے کیسز, احسن اقبال, آپ پیپلز پارٹی کے دور کے کیسز تھے, مریم نواز, انصاف نے کسی کے خلاف کوئی حمزہ شہباز, مطلب یہ سارے نام ہیں, میں سارے آپ کے اپنے دور میں بنائے گئے. سر ہم نے بنائے ہیں یہ کیسز, آپ کے اپنے دور میں بنے, پیپلز پارٹی نے نہیں یہ سارے, یہ تمام کیسز سر یہ آپ کے دور حکومت میں نے. یہ مجھے بتائیں ہیروئن کا کیس کس کے دور میں بنا؟ آپ کی میموری میں نے سر, میں آپ
میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, let me jog yours سر, let me jog yours. سر رانا سنولا پہ ہیروئن کس نے ڈالی؟ جب شہباز شریف زرداری صاحب کو سڑکوں پر گھسیٹا کرتے تھے, یہ ان دنوں کی بات ہے. وہ تب میں فیکٹ کی بات کر رہا ہوں, اور فیکٹ یہ ہے کہ رانا سنولا کے اوپر کیس, دیگر ہماری پارٹی کے سیاسی لوگوں کے اوپر جو کیسز آپ نے سیاسی نوید کے بنائے, اور کچھ بھی نہیں. اے این ایف کس کے کنٹرول میں تھا اس ٹائم؟ نیب کس کے کنٹرول میں تھا؟ آج میرے مزے کا خیز جواب انہوں نے دائر کیا, اور انہوں نے کہا ملک کے وسیع تر مفاد میں میری ذات کا کچھ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہاں پہ یہ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ آج کل بھی وسیع تر مفاد میں بہت کچھ کیا جا رہا ہے. آپ نے ایک بند کیا ہے, میں اس پہ آتا ہوں. یہ ریمارکس جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اوپن کورٹ میں دیے ہیں. اس کی ایک پیرا ان کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ آپ کو ترامیم جو ہے بینیفٹ شاید کر سکتی ہیں, تو انہوں نے کہا مجھے اپنا بینیفٹ نہیں چاہیے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ان کو بتایا نا کہ نیب کو کس طرح مینوور کیا جاتا تھا, کس طرح نیب کو ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا تھا. وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے. یہ پیراگراف سمجھنے کے لیے آپ کو عمران خان ہونا پڑے گا, آپ کو اپنے اصولوں کے لیے اس حد تک قربانی دینی ہوگی. آپ کو صرف اپنی ذات کا نہیں سوچنا ہوگا, آپ کو ایک ایسی جماعت بنانی ہوگی جو عوام کی جماعت ہوگی. آپ کو ساری زندگی جو ہے یہ والی پالیٹکس لیں گے تو پھر آپ کو یہ والے پیراگراف کبھی سمجھ نہیں آئیں گے. پنجوتا صاحب, بیرسٹر صاحب, عدت منی کا کیس جس قسم کا غلیظ کیس ہے, ویسے یہ آفیشیل پوزیشن حکومت کی کیا ہے اس میں؟ دیکھیں جی, حکومت کا اس سے کیا لینا دینا, وہ جو خاوند ہے جس کی بیوی ہے وہ جانے, ان کا کام جانے. مطلب معذرت کے ساتھ this is something that's for them to سر, خاوند کے آگے پیچھے آپ نے ویسے ان کے جو سابقہ خاوند ہیں وہ خاوند عدالت جا رہا ہے, وہ ڈیلے کرنے جا رہا ہے. حکومت اس پہ کیا کامنٹ کرے؟ ایک سوال کی جو حکومت کا میں ریلیونس بتاتا ہوں. جی بتائیں. پی ٹی وی حکومت کنٹرول کرتی ہے نا, ہماری پریس کانفرنس تو پی ٹی وی دکھاتا ہے, خاور مانیکا صاحب کی لائیو دکھاتے ہیں آپ. ساری پریس کانفرنس ہماری نہیں دکھاتے, آپ کے وہاں پہ لوگوں نے جا کے آپ لیں, آج لیں عمران خان کا نام لیں. میں کتنی دفعہ لے چکا ہوں, ہماری پارٹی کے لوگ کتنی دفعہ لے چکے ہیں, سب دکھاتے ہیں. آج سیشن کے دوران بھی, سیشن کے دوران بھی آج تک پی ٹی سر وی آپ پہ لائیو نہیں آئی. یہ مجھے بتائیں, آپ کی پارٹی کے کل جو آپ کے پارٹی کے ایک رکن ہے ممبر نیشنل اسمبلی, انہوں نے اسی بات پہ 190 ملین پاؤنڈ کی کیس انہوں نے کہا تھا یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جب وفا کرنے کا ٹائم تھا. آج وہ تمام تر ٹی وی چینلز پہ لائیو دکھائی گئی, اڈیالہ کے باہر جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, تمام چینلز پہ, تمام چینلز پہ. کون فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کس چیز کو؟ خاور مانیکا صاحب کو. I have no clue. He is his own person. He's gone to the court. She was his wife. What has the government got to do with it? حکومت بورڈ بنائے گی, وہ تو استدعا کر رہے ہیں. کیا خاور مانیکا صاحب کیا استدعا کر رہے ہیں کہ وہ بورڈ بنایا جائے اس کیس سے متعلق؟ دیکھیں بات سنیں کہ میں اب مجھے نہیں پتا, میں آئی ایم ناٹ اے میڈیکو لیگل پروفیشنل کہ جو میں میڈیکل پروفیشنل کے جو بتا سکے ان تمام چیزیں, ان کی استدعا ہے. میں ایز اے پرنسپل چیز I do not want to comment on this. This is a private matter between a former husband and a former wife. Let them decide what they want to do. He's taking his legal recourse. Let him do whatever he wants. Government کی اس کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہے. پولیس پروٹوکول ان کو کس نے دیا ہے؟ تو جو معذرت کے ساتھ میری اپنی برادری ہے, وکلا برادری, ایسا ڈیمینر بھی نہیں ہونا چاہیے کسی ایک لٹیگنٹ کے ساتھ. اچھا بات سنیں, یہ واحد شاید ایک لٹیگنٹ رہ گئے ہیں جن کو مسئلہ ہے, لیکن اور باقی سارے تو جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں. وہ شاید اس قوم کی یا اس ملک کے شہری نہیں ہیں, شاید وہ ٹیکس نہیں دیتے, یہ کچھ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, ٹیکس سارے دیتے ہیں. ان کی جان سر ویسے ٹیکس سے یاد آیا, یہ آج کے اخبار میں سارے اشتہار ہیں ویسے, عوام کا خیال, ریلیف بے مثال جی بالکل ہو رہی ہے, ہمارے ڈیولپمنٹ کے پیسوں میں سے کاٹ کے عوام کا خیال ریلیف دے بے دیے. مثال. سر عوام کا خیال ریلیف بے 200 یونٹ پہ پروٹیکٹڈ نان پروٹیکٹڈ کلاس کو جو ہے کنزیومرز کو ہم نے وزیر اعظم صاحب کا اسپیشل انیشیٹو تمام ممبرز کے ڈیولپمنٹ, حکومت کے ڈیولپمنٹ فنڈ سے کاٹ کے جو ہے وہ دیے. انہی بلز کے اوپر جون کا, جولائی کا, اگست کا اور ستمبر تک کے جو ہیں 200 یونٹ جو استعمال کرے گا اس کے ساتھ وہ سبسیڈائز کریں گے اس کو. سر آپ کو اندازہ ہے بل کتنے آ رہے ہیں؟ پنجاب میں دیکھیے, پنجاب میں جو سولر پینل دے رہے ہیں نا 200, 6 مہینے کے اندر, وہ اچھا نہیں ہے. وہ بتاتا ہوں میں آپ کو کیا ہے. وہ ایک کاسمیٹک سرجری ہے جو ہوگی بھی نہیں, آپ کی سکن بھی اس سے ٹھیک نہیں ہوگی, مسائل آپ کے ادھر ہی رہیں گے. یہ صرف ٹک ٹاک کے لیے تھی, وہ ہوگی بس, اس کے بعد پیسہ عزم اور ختم. سنیں کہ 200 یونٹس کی بات ہو رہی ہے, اس کے 4 ایکڑ زمین نہیں ہے, اس سے زیادہ ہوگی تو 4 ایکڑ زمین میں بنتا کیا ہے بھائی؟
اگر وہ اس نے ٹیوب ویل لگایا ہوگا تو نہیں، یہ 200 سے اوپر یونٹس جو ہیں، جائیں گے، یہ 200 سے اوپر یونٹ جائیں گے اگر اس نے ٹیوب ویل لگایا یہ گھر ہوگا والے، اگر اس نے یہ گھریلو صارفین کے گھریلو لیے کے ہیں۔ بیرسٹر صاحب کے جو وہ مسائل ہیں نا جی، وہ شہریوں والے ہیں، وہ عام دیہاتیوں کے ہمارے مسائل جو ہیں وہ ان کو نہیں پتہ نہیں، ہوتا۔ تمام اس کی وجہ across یہ the board ہے کہ سب یہ بینیفٹ اوپر سے کریں گے اس سبسڈی سے۔ اگر بیرسٹر صاحب بھی فارم 45 کے مطابق جیتے ہوتے ہیں نا تو یہ مسائل ان کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ عوام سارے کے جو ہیں وہ مسائل ہیں، فارم دیکھیں 47 والے ہیں تو پھر ان کو اس طرح سے کہاں پتہ سارے ہو سکتا ہے؟ جتنے بھی دیکھیں جتنے بھی چھیڑ بنا دی ہیں ان لوگوں نے یہ آپ کی۔ کرتے رہیں پنجوٹی صاحب آخر میں آج جو پرویز خٹک صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے کتنی لیتل آپ کے خیال میں اور یہ ڈیمیجنگ ہے، اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وعدہ آپ گواہ جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب ہی، آلدو علی امین گنڈا پور صاحب نے تو کہا تھا وہ دے کے دکھائیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی ایک ہسٹری رہی ہے، وہ اس طرح سے سائڈز بھی بدلتے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے وہ پریس کانفرنس کی تھی وہ سب کے سامنے ہے۔ اسد قیصر صاحب ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ساری داستان مجھے بتائی کہ کس طرح سے کن حالات کے اندر انہوں نے کی، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے جو پارٹی بنائی تو پارٹی کے اندر جس طرح کی ڈائلاگ، ان کا تو خواب ٹوٹا ہے، چکنا چور ہوا ہے، ان کو تو وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو سی ایم بنایا جائے گا۔ تو آج جو انہوں نے کیا ہے یہ یقینی طور پر اس کو آپ بے وفائی کا اگر کوئی قومی تمغہ ہے تو وہ آپ دیں ان کو۔ لیکن فرق نہیں پڑتا آپ لوگ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے تمام اس کیس میں ہے کیا، اس کیس میں کیا ہے، اس خان صاحب کے اوپر کیا الزام وکیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا سنیں ذرا، اب اصول کیا ہوتا ہے کسی بھی کیس کا؟ اصول کیا ہے؟ نیب کے اصول کا کیس یہ ہے کہ میں اگر کسی سرکاری عہدے کے اوپر فائز ہوں تو میں کوئی مس یوز آف اتھارٹی کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں کوئی بینیفٹ لیتا ہوں۔ یہاں پہ نہ تو مس یوز آف اتھارٹی ہوا ہے اور نہ کوئی بینیفٹ ہے۔ ایک یونیورسٹی ہے، القادر ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ قائم ہے، یونیورسٹی چل رہی ہے، بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، آج بھی پڑھ رہے ہیں، یتیم غریب بچے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا دوسرا یونینیمس ڈیسیجن ہے، کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے، کیبنٹ کے پاس اختیار ہے۔ اگر کسی ممبر کو وہاں پہ کوئی آبجیکشنز تھی تو وہاں پہ اب یہ صاحب جاتے ہوں گے کیبنٹ میٹنگز کے، اگر کسی ظاہر ہے یہاں پہ ڈکٹیٹوریل ان کی پارٹی میں نظام ہے، ہماری پارٹی میں ایسا نہیں تھا، لیکن اگر کسی کو آبجیکشن ہو تو اپنا ڈائسنٹنگ نوٹ وہاں کا دیتا ہے۔ وہاں پہ ڈائسنٹنگ نوٹ دیا نہیں ہے، وہ 2019 3 دسمبر 2019 کے بعد It's not as simple as it seems. اس میں علینا سب سے بڑی جو بات ہے، this is a daylight robbery. یہ کوئی مس یوز آف جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں پیسے، عمران خان نے وہ پورے راؤٹ کرنے کا طریقہ جو تھا وہی غلط ہے۔ وہ آپ دیکھیں کیسے غلط ہے، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں نا۔ پیسے ہیں 190 ملین پاؤنڈ، ان کے بیان کس کے تھے؟ کس کے تھے؟ جس کسی کے بھی تھے، کس کے تھے نا یہ بتائیے نا۔ 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان نے، آپ حکومت میں ہے نا، نیب آپ کے ساتھ ہے، آپ ایک ڈاکیومنٹ لے کے آئیں یہاں پہ، این سی اے کا اگریمنٹ ہے، شہزاد اکبر صاحب سے میں بتاتا ہوں نا، میری بات تو سن لیں۔ نیشنل کرائم ایجنسی کا اگریمنٹ ہے جو کہ agreement، کانفیڈینشیل اگریمنٹ تھا، کس کے درمیان انہوں نے ہے؟ کہا ساری کابینہ کو بٹھا کے انہوں نے کہا بیرسٹر صاحب باہر کسی پاکستانی کے پیسے آنے، سن لیں نا سر، سن لیں کس کے ساتھ ہے وہ ایگریمنٹ؟ این سی اور ملک ریاض فیملی کے درمیان ہے، بالکل حکومت ہے۔ پاکستان کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ پیسے پکڑ گئے، کانفسکیٹ این سی اے نے کیے، ان کی ڈیل ہو جاتی ہے، وہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنے تھے نا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فنڈ ریپیٹریٹ ہم نے کرنے ہیں پاکستان نے وہ پیسہ کب کلیم کیا؟ مجھے صرف حکومت پاکستان کے پیسے تھے، عمران خان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے یہ پیسے آنے ہیں، آپ سپریم کورٹ کے تھرو راؤٹ کیے، شہزاد اکبر صاحب نے ایز اے پون یوز کر کے اس پورے پروسیس کو، ان کی اپنی سٹیٹمنٹ سر پڑھیں۔ پنجوتا صاحب ادھر لڑائی کرنے سے فائدہ نہیں ہے۔ I can't change the facts, you can't change the facts. میں facts 190 ملین پاؤنڈ is daylight robbery. عمران خان نے وہ راؤٹ کیے تھرو سپریم کورٹ، ان سے فائن پے ہوا۔ چلینا بات یہ ہے ان کی اپنی کابینہ کے لوگ، شیخ رشید بھی جھوٹ بول رہا ہے، پرویز یہ اپنے شیخ رشید نے کیا بیان دیا ہے؟ وہ تمام جھوٹ بول رہے ہیں، سارے کابینہ کے ممبران جھوٹ بول رہے ہیں، سارے کہتے ہیں کہ جی ہمیں، وہ سارے کہتے ہیں بند کاغذوں میں، بند لفافوں میں کاغذ ہے، ہمیں کہا پاکستان کی سالمیت ہے، ہم نے اس پہ کرنا ہے، اور انہوں نے یہ سارا کر دیا۔ سزا دینے جا رہے ہیں، سزا دینے جا رہے ہیں، نہیں اس پہ سزا نہیں، یہ ڈے لائٹ رابری ہے، اوپن اینڈ شٹ ایک کیس ہے، سوال ہے میرا، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ ان سے آپ نے میرے ساتھ نیکسٹ کوئی آپ شور رکھتے ہیں، اگلے، بالکل ہاں بالکل، اسی 190 ملین پاؤنڈ بھی میں رکھے گا۔ صرف یہ کہوں گا کہ اگر حکومت پاکستان کا پیسہ تھا تو حکومت پاکستان نے
जो बैरियर टाउन है या बैरियर टाउन के मालिक हैं उनके खिलाफ यहाँ पाकिस्तान में क्या कानूनी कार्रवाई की थी कि वो समझते हैं यहाँ से मनी लॉन्डर होके यूके गया है कि ये हमारा पैसा है या यहाँ से चोरी शुदा पैसा, यहाँ पे एक मुकदमा नहीं है आज तक उसके ऊपर। सर जिस तरह भी रीड आउट हुआ है वैसे वो चीज ट्रांसपेरेंट रीड आउट एट द हेल्म ऑफ पैसे अफेयर्स कौन उनके था? हैं। उसी ने तो रीड आउट करना था ना, किकबैक्स लेनी थी, So, but now- जिसमें शहजाद अकबर एक बहुत सेंट्रल पीस है, वो क्यों भागा हुआ है? वो आए ना बताए, एक्सप्लेन करे कि सर, क्यों यहाँ उस पे टाइम आपकी बुलाएं, मार खाने बुलाएं। वाले नहीं कोई। तो बुलाया, हुकूमत ने तो आपकी वारंट भी मार निकाले खाने हुए हैं, कौन वो है? क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे वो तशद्दुद क्यों नहीं आ बर्दाश्त रहा? करने कौन है? इनकी यहाँ पे जो हो रहा है, इनकी पार्टी का पकड़ के सरकर्दा था, यहाँ पे वो एसिड रिकवरी एक यूनिट चला रहा था। खावर माने का जो उसने आज का एसिड बयान दे रहे हैं, 90 वो दे दिन रहे हैं। में उसको पाकिस्तान इलाज से बाहर से किया पैसे गया। लाने थे, पाकिस्तान से बाहर पैसे जब ला के अगवा राउट किया करके जाता है, थ्रू आजम सुप्रीम खान कोर्ट को अगवा उन्होंने किया कर गया, दिया। यहाँ अगवा होने के लिए वो सर है। अगवा करने के बाद ऊपर ये भी अगवा एक होने के चार्ज लिए है कि आए वो। कोर्जन क्या में बात फिर ये करते हैं आप? स्टेटमेंट दिलवाए जा रहे हैं अंडर ड्यूरेस। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मंजूदा साहब, बैरिस्टर गिल साहब बहुत शुक्रिया, और अगली ने जरूर रखेंगे। इसी के साथ ही बढ़ेगी एक ब्रेक। कॉल आ गई, मैं सुन के